होना चाहिए, लेकिन हम सरसरी तौर से अमालों को देख लेते और फरमाया कि जब मस्जिद में मोमिन आता है तो इतनी खुशी महसूस करता है जैसे मछली को पानी में छोड़ दिया हो। मछली को अल्लाह फरमाते हैं जिसने मस्जिद के अंदर अपना क़याम किया और रुका, मैं उस पर वादा करता हूँ उस पर रहम करूँगा। फरमाया मुझे दो चीज़ों से मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है और सदक़े से भी हो जाता है। दो चीज़, एक तो मस्जिद आबाद करने वालों को देखता हूँ और जब मासूम बच्चों को देखता हूँ तो मेरा गुस्सा अज़ाब से ठंडा हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो तुम बताओ वो हस्तियाँ जिनकी नमाज कबूल होगी और जिन जिंदगी बुराई से बच गए होंगे, जिसके रोज़ों ने तकवे पे डाल दिया होगा, जिसके ज़कात ने अखलाक पे डाल दिया होगा, ज़कात अखलाक दे दिया, अखलाक पे डाल दिया होगा, जिसके उलूम ने अमल पे डाल दिया होगा, जिसके ईमान ने सदाकतों पर मोहब्बत पे डाल दिया होगा, उसको दोज़ख कैसे छू सकती है? उनको दोज़ख कैसे छू सकती है? जी हाँ, पनाह खुद मांगती है दोज़ख, पनाह खुद मांगती है। लेकिन दोस्तों माफ कीजिएगा, जब आदमी बिगड़ता है तो अपने नफ्स के निज़ाम को देखता है। नाखून देख रही हो आजकल, नाखून लाल निकले, किसी डॉक्टर को बताइए ना कोई बीमारी है, लो अब नाखून में पड़ गया, वजन कुछ कम हो गया है, वजन कुछ बढ़ गया है, गाल कोई सुर्ख नहीं है, कोई सुस्त, इसका ही तज़किरा लाती। मगर ये नहीं कि माशा अल्लाह दीन की रफ्तार सुस्त हो गई है। तो ऐसा ही होता रहता है। क्या कहे, अल्लाह गफूर रहीम। मुफ्ती घर घर बैठा हुआ है, हर एक चाबी चढ़ाने वाला बैठा है। बीवी देखती कि दीन पे डालूंगी ना तो माशा अल्लाह कमा के अच्छा खिलाएगा, नहीं लाएगा, है ना गलत बात। आइए तशरीफ लाइए। जी हाँ, अब शबे बारात है, माफ करना मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, गीबत नहीं कर रहा, तस्वीर खींच रहा हूँ। तशरीफ लाए, क्या लाए कि माशाल्लाह फ्रेश कोकी मिठाई लाया हूँ और कुछ फलां लाया, अल्लाह खुश रखे। लेकिन इसके पूछिए जनाब ये 100 रुपये का माल लाए, तनख्वाह 1000 रुपये है और महीने का 5 रुपये का खर्च कहाँ है? बीवी कहे कि मैं पूछूंगी ना तो पता तो चल जाएगा, इसलिए जन्नत में इनको जाने तो मेरा भी पेट भरता। बीवी किसको कहती है? मियाँ साहब 1000 रुपये तनख्वाह, दाल रोटी खाऊंगी, आपको जन्नत में देखना चाहती हूँ, दोज़ख में निकालिए मुझे आप बताइए। जो रिश्वतें लेते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो मिलावटें करते हैं, इन सबको पूछो कि हम इस तरह से करते हैं तो दोज़ख में हमारे साथ चलेगी? पूछो। माँ को पूछो, बाप को पूछो। माँ ऐसी देखी, जब हमने समझाया कि बैंक की नौकरियां छोड़ दो तो माओ ने कहा हम कहां से खाएंगे, फिर बस हम फिर रोटी कहां से खाएंगे कि बच्चा जहन्नम में जाएगा। कि जावे, पेट का मसला है। इसलिए कि इंसान का नफ्स का ताल्लुक किसी का नहीं होता। जिसे अल्लाह ने कहा फरार हो जाएगी तेरी माँ तेरा बाप, ये भी यही मकाम है जिसका नफ्स गालिब है, वो बच्चे को भी दो। हालांकि माँ की ममता है, लेकिन उसके साथ नफ्सानियत और बशरियत मिली हुई है। बशरियत अगर ममता से ऊंची हो जाती है तो माँ भी उसको हराम काम से नहीं रोकती। इसलिए आपने देखा होगा कि ताजिर ऐसा नौकर चाहता हो जो मेरे लिए ईमानदार हो और दूसरे के लिए बेईमान हो। दिया जोड़िया बाजार में आज से 20-25 साल पहले गया, हजरत दाढ़ी लेके तशरीफ फरमा थे नमाजी, और माशाल्लाह अंजीर चलवाए तो पीछे से डाल रहे हैं वो, माशाल्लाह खूब है, ये तो अच्छे दिखाए और पीछे सड़े हुए डाल रहे हैं माशाल्लाह। जी हाँ, कि ईमानदार नौकर हमारे लिए हो, दूसरे के लिए न हो, हमारी चोरी न करे, बाकी हम चाहें चलाए। माफ कीजिएगा, मैं अपनी वाइसबा करूं तो सब चीज को भूल जाऊं, यूं कहो कि नमाज ने रंग नहीं लाया। हालांकि नमाज तो बुराई से बचाती है। इस तरह ये शाबान महीने का मेरा महीना है। अगर रमजान में रंग चढ़ाना है, मैं इसकी तशरीहन बात करूं तो मैंने रमजान शाबान को कैसे गुजारा, इस इल्म पर न जाओ कि ये मुस्तहब है, न यूं है न यूं है, उधर और बात है। जी हाँ, लेकिन आप इसको मुस्तहब नहीं करा देते कि सुबह के वक्त अगर इंसान एक छोटी सी दुकान खोलता है, शाबान के महीने में रात होगी ना, सुबह से परचून चलेगी रात के 12 बजे तक, नहीं रोटी भी ना मिले तो खामा खा का रोजा हो जाता है।
یعنی جائیے پرچون پر گھی لائیے، پھلا لائے، بھیڑ لگی پڑی کہ رات کو ملید پکانے ماشاءاللہ. اس وقت دکاندار صاحب نہ مستب کہتا ہے کہ ٹانگیں ٹوٹ گئی اور دن سارا نکل گیا، لیکن مال کا نقصہ ہے، مال کا نقصہ ہے. اس کو بدلنے کی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں انقلاب پیدا کر، جیسے حب دنیا ہے ایسے حب آخرت ڈال دے، جیسے مال کے نقصوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ڈگریوں اور ساری چیزوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تقوی کی ڈگری کے لیے قربانی دے دیں اور ہماری زندگی کو پلٹ دے. اس کو انقلاب کہتے ہیں. اگر اس پر نہ آئے تو امت میں یہ رسم و رواج رہے گا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اسلام کی طرف غیر مسلم دیکھیں گے بھی نہیں، دیکھیں گے بھی نہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں بالکل، بلکہ وہ اعتراض کریں گے اور تنقید کریں گے. جی ہاں، لیکن ہماری زندگی میں سے اگر اسلام نکلے گا ماشاءاللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اللہ کے حکم سے کہ جب صحابہ کے اللہ تعالیٰ اجمعین اور اس کے بعد تابعین کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ بدل جاتے تھے، زندگیوں کو دیکھ کر بدل جاتے تھے. اللہ اکبر. یہ اسراف کے نقشے نہیں تھے، جی ہاں، اپنی مرضی کے نقشے نہیں تھے. معاف کیجئے گا، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، آپ کی حدیث مستند اس کو لیجئے، پیچھے ہٹ جائیے نہیں، اس کو آگے بڑھنا کرنا. یاد رکھیے، غیر متقی چاہے مولوی ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پیر ہو، اس کو نہ دیکھیے، صحابہ کرام کو دیکھیے. اگر اسلام سچ چاہیے تو، اگر اسلام چاہیے تو 70 سے زیادہ فرقے بن گئے. اگر اسلام چاہیے تو صحابہ کرام کی طرف آئیے، ورنہ اسلام کی شکل ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی. شکل ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی. لیکن آپ کہو کہ کچھ ہماری شکلیں ماحول سے بدلی. یاد رکھ دوست، داڑھی رکھنا بہت مبارک ہے، لباس شریعت کے مطابق پہننا بہت مبارک ہے. تقوی کا بھی اندر لباس ہو، تقوی کا بھی لباس ہو. یاد رکھنا اس بات کو. ظاہر بھی حضور کی اتباع میں رنگا ہوا ہو اور باطن میں رنگا ہو. اور یاد رکھیے، محنت کرنی پڑتی ہے، نفس پہ جبر کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کوئی چیز بھی ترقی پہ نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ قربانیوں میں سے نہ چلے. مجھے ایک چیز بتا دے، میں ممبر پہ سے اب اٹھا لوں، دنیا کی لاکھ چیز میں سے ایک چیز بتا دے کہ اس نے ترقی ان پر نہ گزری اور ترقی کر لی ہو. ناممکن. آپ اس کھڑکی کو پوچھئے کہ ہوا آ رہی ہے کہ بے وقوف انسان، میرے اندر سے ہوا آ رہی ہے، لیکن تم مجھے پوچھ لے کہ مجھ پہ کیا گزری ہے. میں ایک پیڑ تھا اور اس کے بعد آرے سے مجھے چھیلا گیا، ٹھیک ہے، رندے سے چھیلا گیا، کھیلیاں مار کے اب میں پیڑ نہ کھڑکی بن گئی. اتنی قربانی کے بعد تیرے اندر ہوا پہنچاتی ہوں، تجھے تو کچھ حیا نہیں آتی. جو سفید کپڑے میں نے آپ نے پیسے اس کو پوچھ لے، بہت سفید ہے، بے وقوف ہے. تیرا دل کالا ہے اس لیے کہ تو نے اس کو ریاضت سے دھویا نہیں، مجاہدوں سے دھویا نہیں، تو نے اس کو پیس کے دھویا نہیں. تو یہ سمجھتا ہے کہ کپڑا صابن کے بغیر صاف نہیں ہوتا. تو مجھے پوچھ لے، تو نے دھوبی کو دیا، اس نے رات کو بھٹی میں چڑھا دیا، رات کو بھٹی میں چڑھایا، پھر صبح اس نے مجھے چٹانوں پہ پچھاڑ کر پھر مجھے نچوڑ کر کے بریکس میں ڈالا. اس کے بعد اس نے 6-7 گھنٹے دھوپ میں سکھایا. جب دیکھا ہو تو صاف، لیکن سکن ہے ظالم استری، گرم لگ کے پھیرا. جب تو کھاتے پیتے ولی اللہ اشرف المخلوقات. مجھے ایک شخص کہنے لگے ہم اشرف المخلوقات کہاں؟ حرم میں. میں نے کہا اچھا. میں نے 8 گھنٹے تقریر کی اور توبہ کر گیا. میں نے کہا اشرف المخلوقات کو بدنام کر دیا. اشرف المخلوقات کہا کیا ہے؟ اس شکل کو کہا ہے، اس شکل میں تو کافر ہے، اس شکل کو نہیں کہا. اشرف المخلوقات ہم نہیں ہیں. اشرف المخلوقات وہ سنو جس کی ابدیت قبول ہو، جس کا علوم صحیح ہو، اور جس کے پاس ماشاءاللہ اخلاق حمیدہ ہو، اور اللہ کے صفاتوں کا مظہر ہو، وہ مخلوق اشرف المخلوقات ہے. اور وہی اللہ کا خلیفہ ہے. ورنہ آپ جگہ کے بیٹھیے، اللہ کے خلیفے کے لیے جنت واجب ہے، لیکن بعض مسلمانوں کے لیے جنت دوزخ واجب. حضور فرماتے کہ مسلمان کے عمل کے لیے، جس مسلمان نے جس کا کسی کا حق کھا لیا ہو، سنا، اس کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے. کیا اللہ کے خلیفے کا اشرف المخلوقات کے دوزخ واجب ہو جاتی ہے؟ حتیٰ کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے آپ نے آواز دی، آپ نے مڑ کر دیکھا، یا حبیب اللہ، تھرا گئے کہ میں نے غلام کو آزاد کیا کہ تو نہ اچھا کیا، ورنہ اے میرے صحابی میں دوزخ کو تیرے قریب دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی اشرف المخلوقات تھی، کھانا کھا پٹیاں چڑھا رکھی ہے شیطانوں نے، وعظ و تقریر کرنے والوں نے پیٹ بھرنے کے لیے ایسا وقت، محمد ہے تو کیا غم ہے، خدا پاک کی قسم، یہ قرآن کی ایک رخ کا انکار ہے، محمد نذیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرانے والے ہیں، وہی تو ڈر ہمارا غم لے آئے، اور بشیر ہیں، خوشخبری لے آئے، وہی جنت کی خوشخبری لے آئے، بشیر و نذیرہ ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ وہ جب آئے تو ہم ڈرے، اور جب آئے تو خوشخبری پہ آئے، لیکن محمد ہے تو کیا غم ہے، تو قرآن کو ذبح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اپنے پیٹ کے لیے ممبر پہ بیٹھ کے، ایسی بات کر جس سے اللہ خوش ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق بات کر چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے۔ دے ابو ذر غفاری کو فرماتے ہیں، ملامت کی پرواہ نہ کر، حق بات کہہ دے چاہے کوئی ناراض ہو، پرواہ نہ کر۔ جی ہاں، اور پرواہ کون نہیں کرتا؟ جو بے نیاز ہوتا ہے، جو پلنے کا خاکہ اللہ میں دیکھتا ہے، عزت اللہ میں دیکھتا ہے، جو مخلوق میں دیکھتا ہے وہ غلام ہے، چاہے ممبر پہ بیٹھا ہو، چاہے امام ہو، چاہے پیر ہو۔ جو مخلوق میں دیکھتا ہے پلنا عزتوں کو، وہ غلام ہے جس میں بے نیازی نہیں، مخلوق سے وہ سجدے میں بھی غلام ہے، دوست چاہے اپنے آپ کو عابد کہتا ہو۔ اس لیے استغنا کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، جا کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ماشاء اللہ، بے نیازی کہ مخلوق نہیں پالتی، خود پسندی کو ہلاکت قرار دیا ہے، اپنی ذات کو پسند کیا ہلاک ہو جائے گا۔ جی ہاں، مخلوق کی طرف رغبت کی تو نے، جو ایمان کو رغبت خالق کی طرف کرنی چاہیے، مخلوق کی طرف دی۔ کیسا تیرا شعبان اور کیسی تیری رمضان، رمضان اور شعبان اس لیے آئے کہ تو کیونکہ اس میں معیار پہ آ جا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو خوشامدیں نہیں سکھاتا، اکرام وہی سچا کرتے ہیں جو خوشامد کھور نہیں۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں، مکار بڑی تواضع سے باتیں کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مکار بہت روتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مکار بہت روتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شعبان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ کچھ نہیں تو ایک رات ہم اللہ کو منوا کے سال کا فیصلہ کروا لے کہ آنے والی رمضان میں ہم ہلاکت سے بچ جائیں۔ یاد رکھیے اس بات کو دوستو بزرگوں، جس میں کامیابی ہوتی ہے اس میں ناکامی بھی ایسی ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کے حکم میں کامیابی ہے بہت، وہاں ان کے حکم میں توڑنے میں ناکامی بھی بہت۔ جیسے رمضان ایسا مبارک مہینہ، وہ انشاءاللہ وقت پہ بات کریں گے، ایسی اس میں ناکامی ہے۔ اگر اس میں چوک گئے تو حضور نے فرمایا نا، ہلاک ہو جائے وہ اس وقت کہ رمضان میں جس کی بخشش نہ ہوئی، یعنی اللہ نے یوں کہا جا تیری بخشش نہ کہا، وہ ہلاک ہو گیا، یقیناً ہلاک، یقین۔ کتنے رونے کی بات۔ تو یاد رکھیے اس بات کو کہ جس میں بڑی کامیابی ہے اس میں بڑی ناکامی ہے، بڑی ناکامی۔ اس کو کیسے احتیاط سے گزارنا چاہیے۔ ایک موٹر احتیاط سے چلاتا ہے، ٹریفک پولیس کہتا ہے سامنے آئینہ 11 سیکنڈ کے بعد دیکھ، نہیں تو خیر نہیں۔ بتائیے آپ ایک کتنی احتیاط سے چلاتا ہے۔ دیکھیے، اس لیے کہ موت اور زندگی کا سوال ہے، موت تو وقت پہ آتا ہے، معذور انسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، معاف کرنا یہ تہوار نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شعبان کو صحیح گزارنے کی توفیق دے۔ کم از کم ایک رات الحمدللہ قیام میں گزر جائے، دعا میں گزر جائے، درود میں گزر جائے۔ اللہ کرے صبح ہم روزہ رکھنے والے ہوں، معذور ہو تو الگ بات ہے ماشاءاللہ۔ اور کچھ نہیں اس وقت بعد میں مانگے، پہلے وہ مانگے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ مجھے کامل ہدایت دے دے، اللہ وہ ابجد دے دو تیرے نزدیک قبول ہے، وہ یقین دے دو جو یقین صادق ہے۔ اللہ میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، قبول فرما لے، مجھے وہی کام دے۔ پیسے ویسے نہ مانگیو، وہ تو خدائے پاک کی قسم بغیر مانگے بھی رزق دے گا۔ وہ تو اس نیت سے مانگیو کہ نہیں مانگو کہ ناراض ہوں گا۔ اے اللہ مجھے رزق حلال دے اور اس میں برکت لے، یوں مانگی۔ جی ہاں، باقی اللہ پاک ایک بیٹا کیوں روتا ہے بیٹے کے لیے؟ بیٹے تو تیرے کھوپڑی پہ 200 میں لے کے چھوڑے گا نہیں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں چھوڑے گا۔ گولیاں عورت کھاتی ہیں اس کو بھی دے دیتے،
گولیاں کھاتی ہیں کہ نہ ہوئے ان کو بھی دیتے، جو کھوپڑی میں دے گا، اس کے لیے کیوں روتا ہے؟ روتا ہے رو اس لیے ایسی قیمتی آنسو کو کیوں بہاتا ہے؟ اسباب کے لیے، اسباب تو تیری غلامی کے لیے